अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक इंतहाई खौफनाक कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी का आगाज़ करूँ, आपसे हमेशा की तरह मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी इस तरह की खौफनाक कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। और हाँ, मुझे ये भी लाजमी बताइएगा कि आप किस शहर या किस मुल्क से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और मेरी कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं, या आप मज़ीद किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। स्क्रीन पर आपको इस वक्त एक ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा होगा। मेरे बहुत से देखने वाले मुझे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको अपनी कहानी हमसे शेयर करनी है, तो वो इस ईमेल एड्रेस पर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मैंने एमए किया था और अब आगे मज़ीद पढ़ना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल छुट्टियाँ थीं और मूड था कि कुछ देर रेस्ट किया जाए। मैं जिस गांव में रहता था उससे थोड़ी ही दूर एक चाय का खोखा था और मैं अक्सर वहां जाकर बैठा करता था। मुझे वहां चाय पीना बहुत अच्छा लगता था। मेरे बाबा शहर में नौकरी करते थे, लिहाजा वो हफ्ते के आखिर में ही एक आध दफ़ा गाँव का चक्कर लगाया करते थे, वरना वहीं शहर में ही रहते थे। और अब बहुत जल्द मेरा भी गांव छोड़ने का इरादा था, लेकिन इससे पहले कि मैं गांव छोड़ता, मुझे अक्सर उस खोखे से थोड़ी दूर बनी वो फैक्ट्री उलझन का शिकार कर देती थी। उसके बारे में जितने मुंह उतनी ही बातें थी। मुझे हमेशा से तजस्सुस रहा था कि मैं जान सकूं कि आखिर ये फैक्ट्री बंद क्यों पड़ी हुई है। मैं जब भी खोखे पर चाय पीने आता तो अक्सर बैठकर उस जानिब देखता रहता। वहाँ से वो फैक्ट्री दिखाई इतनी वाज़े तो नहीं देती थी, मगर न जाने क्यों उस तरफ फैले हुए स्याह अंधेरों में मुझे माजी की छुपी हुई गुमनाम सी दास्तान के ख्यालात आया करते थे। एक अलग और मुनफरिद सुकून सा मिलता था। आज भी मेरी निगाहें उस तरफ ही थी। मेरी सोचों का समंदर भी उसी तरफ मौजज़न था। मैं उस फैक्ट्री में जाना चाहता था, मगर कभी मौका ही नहीं मिला था। ये उसने इत्तेफाक था कि मैं अक्सर यहाँ बैठकर उसी फैक्ट्री के बारे में सोचा करता था। भाई, आपकी चाय। अचानक किसी की आवाज़ सुनाई दी और मैं अपने ख्यालों से बाहर निकल आया। एक जवान लड़का हाथ में चाय की प्याली पकड़े हुए मेरे पास आ गया था। वो खोखे पर ही काम करता था। वो मुझे चाय देने आया था। मैंने मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया कहा और उससे चाय की प्याली पकड़ ली। मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा और फिर मोबाइल फ़ोन पर वक्त की नज़ाकत देखते हुए उठ खड़ा हुआ। मैं वापस गाँव की ओर चल पड़ा था। खोखे पर बैठे हुए मुझे आज काफ़ी देर हो चुकी थी। घर दाखिल होते हुए 12 बज जाने का इम्कान था। मुझे तो कोई मसला नहीं था। अम्मी जानती थी कि मैं खोखे पर चाय पीने गया हूँगा, इसीलिए मैं बेफिक्र था। लेकिन इस बेफिक्री के पहलू में एक तजस्सुस भी था, वो बंद फैक्ट्री और उसे अंदर से जाकर देखने का जुनून। वक्त की मार ने अब उस फैक्ट्री को वीरान बनाकर रख दिया था, लेकिन उसका ढांचा अभी भी मजबूत था और सीना तान कर खड़ा हुआ था। फैक्ट्री के बारे में लोगों की ज़बानी कलामी काफ़ी बातें भी सुनी थी, मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन नहीं, मैं कोई ख़तरा भी मोल लेना नहीं चाहता था। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ आखिर में अपने घर पहुंच गया। कमरे में चलता हुआ पंखा अपने परों से हल्की सी आहट पैदा करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता मैं नींद की गहराइयों में डूबता चला गया। और फिर धीरे धीरे सुबह का उजाला दिन के आगाज़ का ऐलान करने लगा और फिर मशरिक़ की सिमत से सूरज का सुनहरी गोल चमकता हुआ थाल तुलू होकर दिखाई देने लगा। सुबह होते ही लोग अपने अपने कामों की तरफ आते जाते हुए दिखाई देने लगे। मैं नाश्ता कर चुका था और अब सारा दिन मेरे पास और कोई काम नहीं था, इसीलिए मैं दोबारा अपने कमरे में आ गया और इंटरनेट पर मसरूफ़ हो गया। वक्त का पता ही नहीं चला। इंटरनेट के बाद मैं अब अपने दोस्त को कॉल करने लगा, जिसका नाम अफजल था। वो इन दिनों कॉलेज आया करता था। वो इस साल भी बीए फाइनल के ही पेपर दे रहा था, क्योंकि उसके 2 पेपर रह गए थे, मगर आज इतवार था और उसे छुट्टी थी। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। आज मेरा उससे मिलना ज़रूरी था। मैं उससे मिलकर इस बंद फैक्ट्री के बारे में मज़ीद मालूमात लेना चाहता था। वैसे जितना मुझे मालूम था इतना ही उसे भी मालूम था, लेकिन वो घूमने फिरने वाला लड़का था, इसीलिए मुझे उम्मीद थी कि वो मुझसे तो कुछ ज़्यादा ही जानता होगा। फ़ोन कॉल की और उसने उठाते ही दूसरी तरफ से गीत की सुरीली आवाज़ सुना दी। मैंने उसे कहा कि तुम अब भी फिल्मी गीत सुनते हो? अपने पेपर्स की तैयारी कर लो, वरना अब की बार फिर पेपर रह जाएंगे।
तो वो हंसने लगा। अफजल ने कहा, यार जिंदगी का मज़ा लेने दो, पेपर्स तो सारी ज़िंदगी ही देने हैं। खैर, उसने मुझसे मेरा हाल पूछा और मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और साथ ये भी कहा कि याद तो मुझे तुम्हारी हर रोज़ आती है, आज मिलने का दिल कर रहा है। वो मेरी पिछली गली में ही तो रहता था। मैं कुछ ही लम्हों के बाद उसके घर में मौजूद था। वो मुझे देखकर काफ़ी खुश दिखाई देने लगा। हम दोनों बैठक में एक साथ ही बैठे थे। चाय पीने के बाद हम कुछ देर तक आपस में इधर उधर की बातें करते रहे और फिर मैं असल मुद्दे की तरफ आया। यार, मुझे इस फैक्ट्री के हवाले से बात करनी थी। मैंने अफजल को बगौर देखते हुए कहा। हाँ हाँ करो बात, कुछ और नया हुआ है क्या? अफजल ने हैरत अंगेज निगाहों से मुझे देखते हुए कहा। वो शायद ये समझा था कि जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। वो मुंह खोलकर फटी हुई नज़रों से मुझे देखने लगा। हुआ तो कुछ नहीं है, असल में मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मुझे इस फैक्ट्री के अंदर जाने का बहुत तजस्सुस है। मैं मालूमात लेना चाहता हूँ और इसी सिलसिले में तुम्हारे पास हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि तुम इधर उधर लोगों में उठते बैठते रहते हो तो तुम्हें काफ़ी कुछ पता होगा। मैंने शाइस्तगी से दरियाफ्त किया। वो सर झुकाकर बैठा हुआ किसी सोच में गोया फंसा हुआ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ, इतने चुप क्यों हो? मैंने इस्तफसार किया। यार दानियाल, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो बंद फैक्ट्री एक तवील ज़माने से वीरान पड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फैक्ट्री के मालिक ने अपने किसी ख़ास बंदे को वहाँ रात के वक्त पहरा देने के लिए रखा हो, ताकि लोग उस जगह को आसेब ज़्यादा समझकर वहाँ कोई नुकसान न कर सकें। वरना कई बार हम भी तो शाम के बाद शहर से आते हुए उस फैक्ट्री के करीब से गुजरे हैं, लेकिन हमें तो वहाँ कुछ भी ऐसा पुरस्रार दिखाई नहीं दिया। बात तो अफजल तुम्हारी भी ठीक है। मैंने सुना है कि फैक्ट्री का असली मालिक उसे किसी और अमीरजादे को बेच चुका था और वो नया मालिक ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश पजीर है और वो इस फैक्ट्री को बेचना ही नहीं चाहता। वैसे गांव के सियाने बंदे सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेते हैं। मेरे ख्याल में ये सब ख्याली बातें हैं। और रही बात नदीम की, तो वो कब्रिस्तान की वजह से डर गया होगा, चूँकि रातों को कब्रिस्तान में जिन्नात ही घूमा करते हैं। मैंने कदरे आहिस्तगी से सरगोशी करते हुए कहा, जबकि अफजल हाँ में सर को जुम्बिश दे रहा था, जैसे वो मेरी बात समझ गया हो। खैर छोड़ो ये सब, तुम बताओ तुम आज उस फैक्ट्री के लिए इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? अफजल ने भवें सुकेड़ते हुए कहा और मुझे गहरी निगाहों से देखने लगा। यार वैसे ही बस, पता नहीं क्यों उस फैक्ट्री को देखकर मेरे दिल में एक तजस्सुस सा पैदा होता है कि उस फैक्ट्री को अंदर से देखूं। इतनी बड़ी फैक्ट्री इतनी देर से बंद क्यों पड़ी है? मुझे अफजल ने कहा कि ठीक है तो चलो तुम्हारा तजस्सुस पूरा कर देते हैं, चलते हैं ना फिर। मैंने फ़ौरन कहा, आज रात को चलें? उसने कहा, नहीं भाई, रात में नहीं, दिन की रोशनी में। अफजल ने अपना डर छुपाते हुए कहा। वो मुझे देखते हुए मुस्कुराने लगा था। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो अपना डर छुपाने की खातिर जाली मुस्कुरा रहा है। और फिर मैंने भी जवाबी तौर पर जाली मुस्कान उसकी तरफ उछाल दी। हम दोनों शाम होते तक एक साथ बैठे रहे और इधर उधर की बातों में मसरूफ रहे। शाम होने से पहले मैं वापस आ गया था। वक्त गुजरता जा रहा था और आज मेरा पक्का इरादा बन गया था कि मैं रात की आड़ में उस बंद फैक्ट्री में ज़रूर जाऊंगा। ये सोच आते ही एक बार तो मेरा दिल धड़क कर रह गया। ये वाकई बड़ी हिम्मत का काम था, लेकिन मैं अपने सारे शक ख़त्म करना चाहता था। लिहाजा मैं एक टॉर्च ढूंढ रहा था ताकि अंधेरे में मुझे कोई मुश्किल पेश ना आए। वक्त करवट बदलता हुआ आगे जा रहा था और मैं आज फिर बाबा सुलेमान के खोखे पर मौजूद था। आज फिर चांद बादलों की ओट में था। मैं चाय पीकर वहाँ रुका नहीं था। मुझे घर जाने से पहले बंद फैक्ट्री पहुँचना था। मैं वहाँ से उठ खड़ा हुआ। आज बाबा सुलेमान भी मेरी जल्दी उठ जाने पर काफ़ी हैरान थे। मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना था। यही वजह थी कि मैं तेज़ रफ्तारी के साथ चलता हुआ गांव की तरफ बढ़ गया। मेन पक्की सड़क पर चलते हुए मैं फैक्ट्री में जल्दी पहुंच सकता था, लेकिन मैं लोगों की नज़रों में मशकूक नहीं बनना चाहता था। इसी वजह से मैं गांव के कच्चे रास्ते की तरफ से फैक्ट्री की तरफ जाना बेहतर समझा। बस मैं वहीं रवां दवां था। मुझे ज़्यादा देर न लगी। मैं उस कच्चे रास्ते पर पहुंच गया जो गांव से निकलकर सीधा कब्रिस्तान की तरफ जाता था। ये रास्ता कब्रिस्तान तक जाकर ख़त्म हो जाता था और फिर इससे आगे दूर दूर तक वीरान बयाबान सुनसान सहराई दश्त था, जहाँ जंगली काई और पहाड़ी किकरों की बहुतायत थी। फैक्ट्री के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। पिछली जानिब से गिरी हुई दीवार की तरफ से जाना कदरे आसान था, वरना दीवार फलांगना मुमकिन नहीं था। मेरे जहन में तजस्सुस मुझे जोश दे रहा था और मेरे कदम तेज़ रफ्तारी से उठने लगे। मुझे खुशी और अनजाने से खौफ व हरास का मिला जुला सा एहसास हो रहा था। चाहता तो मैं अपने दोस्त अफजल के साथ भी यहाँ पर कल दिन की रोशनी में आ सकता था, लेकिन जो चीज़ मैं खोजना चाहता था वो शायद दिन की रोशनी में मुझे ना मिलती, या शायद
میرے ذہن کے کسی کونے میں افضل کا ڈر چھپا ہوا تھا کہ جب ایک شخص اتنا ڈر رہا ہے تو پھر اس کو ساتھ لے کر کیوں آیا جائے۔ میں اکیلا ہی چونکہ تجسس میں تھا، لہٰذا مجھے اس فیکٹری میں اکیلے ہی آنا چاہیے، اور میں نے یہ رات کا وقت ڈیسائیڈ کیا تھا۔ یہ کچا راستہ کافی ناہموار سا تھا، گرد و غبار سے بھرا ہوا۔ ہلکی ہلکی دودھیا چاندنی مجھے راستہ دکھانے میں مدد دے رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ٹارچ روشن نہ کر سکا تھا۔ میں چلتا ہوا گاؤں کے بہت پیچھے کہیں چھوڑ آیا تھا۔ اب یہ وہ مقام تھا جہاں سڑک کے دونوں کنارے پر اگے ہوئے لمبے چوڑے درختوں کے گھنے سائے تھے۔ اندھیری کی چادر میں چھپا ہوا کوئی حشرات جب اپنی آواز میں بولتا تو ماحول میں پراسرار عفریت اپنا سر اٹھا لیتی تھی۔ اندھیرا میری طرف گھور گھور کر دیکھنے لگ جاتا۔ سیاہ فام اندھیروں سے اب مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا، پر میں رکا نہیں تھا۔ وہاں ہر طرف خاموشی اور تنہائی ٹہل رہی تھی۔ مارے خوف کے میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا چلتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے میرے سامنے گھنے اندھیرے کا جھرمٹ سا دکھائی دینے لگا۔ وہ قبرستان تھا۔ وہاں پہنچتے مجھے ندیم کا قصہ یاد آ گیا۔ میری پھٹی ہوئی نگاہیں اس سیاہ فام حیلے کو ڈھونڈنے لگی تھی، پر وہ مجھے تو کہیں دکھائی نہ دیا۔ میرے چلنے کی رفتار تھوڑی سست ہو گئی تھی۔ پہلی بار میری ٹانگوں پہ لرزہ طاری ہونے لگا تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے قبرستان کے دھانے پر پہنچ چکا تھا۔ میری آنکھیں خفیف اندھیروں میں اس گمنام کالے ہیلے کو کہیں دیکھ نہیں پا رہی تھی، مگر اس کی ہولناک دہشت مجھے میرے جسم میں سوئیاں چبھونے لگی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی قبرستان کے اندر پھیلے ہوئے اندھیروں میں گھورنے لگا۔ میں وہاں سے جلد گزر جانا چاہتا تھا، اور آخر میں نے قبرستان کی حدود پار کر ہی ڈالی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس جنگلی نشیب و فراز سے گزرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ مجھے سانپ بچھوؤں کا بھی خوف تھا۔ قدم قدم پر دہشت منہ کھولے مجھے نگلنے کے لیے بیٹھی تھی۔ میرا دل مجھے حوصلہ دینے لگا تھا، اور پھر میں تیزی کے ساتھ سڑک پار کر گیا۔ اس بار میرے قدم ایک اور خستہ حال پرشگاف سڑک پر اٹھنے لگے، جو سیدھی جاتی ہوئی کچھ فاصلے پر ایک بڑے سے لوہے کے گیٹ کے نیچے سے گزرتی ہوئی فیکٹری کے اندر چلی جاتی تھی۔ میں جلدی فیکٹری کے مین گیٹ کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں جاتے ہی میں ایک طرف کو مڑ گیا۔ وہ فیکٹری کی طویل اور قدرے اونچی دیوار تھی۔ دیوار کی بنیاد میں دور تک گہرا سیاہ اندھیرا بکھرا پڑا تھا، اور آس پاس جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی۔ میں دیوار کے اس کالے اندھیرے میں چھپا ہوا اسی طرف بڑھنے لگا جس طرف وہ دیوار پچھلی جانب جاتے ہوئے گری ہوئی تھی۔ گرنا ایک عام سی بات تھی۔ میں اب دیوار کی بکھری ہوئی اینٹوں پر چڑھا۔ میرے سامنے فیکٹری کی اندرونی عمارت اندھیروں میں ڈوبی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ وہاں ہر طرف اندھوناک خاموشی رینگ رہی تھی۔ دور دور تک کوئی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سناٹے کی سرسراہٹ میرے کانوں میں سائیں سائیں کرتی ہوئی میرے دماغ کے پردوں میں جنبش کرنے لگی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ کر وہاں اندھیرے میں دیکھنے لگا تھا، پر مجھے وہاں خاموشی ویرانی کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے چار سو دوڑائی اور آخر فیکٹری کے اندر داخل ہو گیا۔ میں دم ساتھ کر چل رہا تھا۔ میرے قدم کوئی آہٹ پیدا نہیں کر رہے تھے۔ میں اس عمارت کے اندر جانا چاہتا تھا، وہاں کے ہر حصے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں کسی راہداری کی تلاش میں تھا کہ عمارت کے اندر جا سکوں۔ اچانک مجھے دیوار میں لگا ہوا ایک بڑا سا دروازہ دکھائی دیا۔ اب میں وہیں رک گیا۔ وہ لوہے کا کافی بڑا گیٹ تھا۔ شاید یہ وہی دروازہ تھا جو یہاں کے مزدوروں کے اندر باہر جانے کا راستہ تھا۔ میں ابھی ٹارچ جلانا نہیں چاہتا تھا۔ میں کچھ لمحے وہاں دیوار کے سیاہ پوش سائے میں کھڑا رہا، یہاں تک کہ میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئیں۔ مجھے وہاں ایک بڑا سا گیٹ پر لگا تالا دکھائی دیا۔ وہ دروازہ بند تھا۔ مجھے مایوسی سے ہونے لگی۔ میں وہ تالا توڑ نہیں سکتا تھا۔ تالے توڑنے کی حرکت میرے لیے خدشہ بن سکتی تھی۔ وہ تالا زنگ آلود تھا۔ وقت کی لمبی مدت نے تالا کھا لیا تھا، پر وہ بند تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں نہ جانے کیا خیال آیا، اور میں نے تالے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ہاتھ لگتے ہی تالا نیچے گر گیا، اور ایک آہنی شور دور دور تک گونجتا ہوا فیکٹری کے در و دیوار سے ٹکرانے لگا۔ یہ سب اچانک ہوا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ لگا۔ خوف دہشت نے مجھے گویا جکڑ سا لیا تھا۔ یہ واقعی تشویشناک حادثہ تھا، لیکن میں نے اندر ہی اندر خود پر جلد ہی قابو پا لیا۔ میں کچھ لمحات بالکل خاموشی سے وہیں منجمد سا ہو کر کھڑا رہا، اور ایک بار پھر دروازے کو کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔
میں نے دروازے کو نرمی سے کھولنا چاہا اور دروازہ بغیر کسی آہٹ کے کھلتا ہی چلا گیا۔ میں سمجھا تھا کہ دروازہ زنگ آلود ہے، گویا جم سا گیا ہوگا، لیکن یہ حیرت انگیز تھا، وہ قدرے روانی سے کھل گیا۔ ٹارچ کی مدھم سی لو مجھے اندر کی جانب لٹکے ہوئے مکڑی کے لمبے اور گھنے جالے واضح دکھا رہی تھی۔ بڑی بڑی لوہے کی وہ مشینیں زنگ آلود ہو کر بھی ایک ادائے بے نیازی سے کھڑی ہوئی تھی۔ برسوں کی پڑی گرد و غبار ہر جگہ موٹی تہ جما چکی تھی۔ میں آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ اندر کے اس ماحول میں عجیب ہپ سا پھیلا ہوا تھا، مگر مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کبھی لوگوں کی ایک ہلچل سی رہی ہوگی، لوگ کام کرتے ہوئے ہنستے اور محنت سے پسینہ بہاتے ہوں گے، اور اب وہاں کوئی آواز بھی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ سینکڑوں مشینیں اب خاموشی سے صرف گل سڑ رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں لوگوں نے اس فیکٹری کو اجڑ جانے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا اور ایک خوشی سی بھی ہو رہی تھی۔ اگر میں کسی کو بتا بھی دوں کہ میں اس بند فیکٹری کے اندر گھومنے گیا تھا تو کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ میں اپنی ہی سوچ میں مگن تھا کہ اچانک ٹارچ بجھ گئی اور ہر طرف سیاہ اندھیرا پھیل گیا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اپنی جگہ پر بالکل ساکت سا کھڑا ہو گیا۔ میں نے ایک دو بار ٹارچ کے بٹن کو آن آف کر کے بھی دیکھا، لیکن وہ جلی ہی نہیں۔ میں خود کو ان اندھیروں میں ڈوبتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ خوف کی ایک بھیانک لہر میرے وجود میں سرایت کر گئی۔ میری سانس میرے ہی کانوں میں سرگوشی کرنے لگی۔ میں دم ساتھ کر وہاں کھڑا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اچانک مجھے ان اندھیروں میں سفید چمکیلی سی روشنی دکھائی دی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تیز رفتار دھڑکتا ہوا دل میرے کانوں میں سنائی دینے لگا۔ سانس پھولنے لگی تھی۔ بالکل گول سے دائرے نما چمکدار روشنی، جیسے وہ کسی کی آنکھ ہو، کسی بھینس کی آنکھ جتنی موٹی اور گول۔ وہ مجھے کافی دور سے چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مسلسل مجھے ہی گھور رہی تھی۔ اس بڑے سے دروازے کے پاس جہاں سے میں یہاں اندر داخل ہوا تھا، سطح زمین سے عام انسانی قد کے برابر اونچی اٹھی ہوئی وہ روشنی نہ جانے کس چیز کی تھی۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ آخر وہ ہے کیا۔ میری نگاہیں اس کی طرف مرکوز تھی۔ پھر اچانک وہ چمکیلی سی سفید روشنی دو چار قدم آگے بڑھ کر رک گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ کوئی چور ہے، مجھے آج یہاں چوری کے ارادے سے آیا ہوگا، اور وہ روشنی کسی چھوٹی سی ٹارچ کی ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ یہاں گرد آلود فرش پر میرے قدموں کے نشان نہ دیکھ لے۔ میں کافی دور کھڑا ہوا اس کی جانب دیکھتا ہوا بالکل خاموش تھا۔ پھر اچانک جیسے کسی نے آنکھ جھپکی ہو، وہ چمکدار سی روشنی واقعی کسی آنکھ کی طرح جھپکی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی آوارہ جنگلی بلی ہے جو دروازہ کھلا ہوا دیکھ کر اندر کسی مشین پر آ بیٹھی ہے۔ وہ میری طرف دیکھتی ہوئی شاید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں تیز دھڑکن کو سکون سا محسوس کروانے لگا۔ میں ابھی بھی اس طرف ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ بڑی تیز رفتاری سے اس کونے پر آ کر رک گئی جہاں سے میں گزر کر یہاں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بھاری قدموں کی تیز رفتاری سے عمارت کے اندر ایک شور سا برپا ہو گیا۔ ایک کونے پر میں کھڑا تھا اور میرے سامنے دوسرے کونے پر وہ اب بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ جہاں پر وہ میرے سامنے کھڑی تھی وہاں کوئی مشین نہیں تھی، بلکہ وہ ایک راہداری تھی۔ مجھے موت جیسا خوف محسوس ہونے لگا۔ دل پسلیوں کو توڑ کر کہیں باہر جانے لگا۔ وہ کوئی گہرا کالا ہیولا تھا جو کالے اندھیرے میں بھی مزید کالا سیاہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سفید چمکدار روشنی اس کی آنکھ تھی، اور اس کی چوڑی اور بڑی سی پیشانی پر وہ ایک ہی آنکھ تھی جس کی خفیف لو سے اس کا چہرہ اور سر کے بال مدھم مدھم سے دکھائی دے رہے تھے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میرے قدم پتھر سے بن چکے تھے۔ میری ٹانگیں وزنی ہو کر بے حس ہو چکی تھی۔ میں بھاگتا بھی تو کس طرف بھاگتا؟ باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ مجھے معلوم نہ تھا۔ صرف وہی ایک دروازہ تھا جس سے میں اندر داخل ہوا تھا، اور وہ ہوائی غیر مرئی چیز اسی جانب موجود تھی۔ وہ کوئی بہت ہی خوفناک بدرو تھی۔
وہ میری ہی طرف چلتی ہوئی آئی۔ خوف سے میرا کانپتا ہوا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میری موت مجھے میرے سامنے دکھائی دے رہی تھی اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ذہن معوف ہو چکا تھا۔ دہشت سے میری پھٹی ہوئی نگاہیں اس خوفناک کری شکل کو واضح طور پر دیکھ رہی تھی۔ مجھ میں اب کوئی بھی ہمت باقی نہ تھی، بس جسم سے اب جان نکلنا باقی تھی۔ واقعی بہت ڈراؤنی شکل تھی، کوئی بری آتما تھی یا پھر کوئی خون خوار چڑیل تھی۔ وہ کالی سیاہ لمبی سی کوئی عفریت تھی، چوغا نما کالے سیاہ کپڑوں میں ملبوس۔ وہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے لمبے لمبے کالے اور ماس سے خالی کمزور بازو لہرا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر میرا دل پھٹ جانے کو تھا۔ میرے ہوش گم ہونے لگے، سر چکرانے لگا، آنکھوں کی روشنی بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا خود پر کوئی قابو نہ رہا تھا۔ بس مجھے اتنا یاد ہے کہ جب میرا وجود بے جان ہو کر زمین پر گرنے لگا تو اس خوفناک بدروح کے لمبے بازو مجھے پکڑ چکے تھے، اور اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا ہو گیا تھا۔ مجھے کب اور کس دن ہوش آیا مجھے خبر نہیں۔ میں مٹی سے بھرے ہوئے فرش پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی میرے ساتھ بیتے ہوئے ہر ایک منظر کی یاد نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ بند ٹارچ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی۔ میں ابھی بھی اس بند فیکٹری کے اندر موجود تھا۔ گھپ اندھیرا بن بناتا وہ مجھے روشنی دے رہا تھا۔ مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا کہ میں کب، کیوں اور کیسے یہاں آیا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ مجھے اس خوفناک بدروح سے بہت ڈر لگنے لگا۔ یہی سوچ کر ابھی میں نے اپنا ایک قدم بڑھایا تھا کہ ہر طرف سے مجھے سرگوشیوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئی اور میں ایک بار پھر سے وہیں منجمد سا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں اب اندھیرے میں واضح دیکھ سکتا تھا۔ مجھے وہاں بے شمار افراد کھڑے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ اندھیرے کے باوجود میری آنکھیں وہاں کی ہر چیز کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ میری طرف گھورتے ہوئے مجھے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کچھ جانے پہچانے سے چہرے اور کچھ ناواقف اجنبی سے نقش و نگار۔ جو چہرے میری پہچان کے تھے وہ میرے ہی گاؤں کے تھے۔ وہ مجھے پہچان کر میری طرف چلتے ہوئے آئے اور مجھے ایک انجان سے خوشی محسوس ہونے لگی۔ لیکن پھر اچانک میرا دل وحشت سے دھڑک کر رہ گیا جب ایک بار پھر سے دہشت زدہ خوف و ہراس نے آن گھیرا ہو۔ یہ وہ چہرے تھے جو کئی سال پہلے میرے گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور کبھی واپس دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ کچھ ایسے چہرے بھی موجود تھے جو کام کرنے دور شہروں میں گئے تھے اور دوبارہ نہیں آئے تھے، اور گاؤں میں یہی مشہور تھا کہ وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ اور کچھ چہرے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے عمر بھر صرف نشہ ہی کیا تھا۔ میں ان سب کو اس بند فیکٹری میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ایک ساتھ وہ سب چہرے سالوں کی عمروں کے فاصلوں کو کھلا کیسے جھٹلا سکتے تھے؟ کچھ چہرے ایسے موجود تھے جنہیں میں نے اپنی چھوٹی عمر میں دیکھا تھا اور وہ آج بھی بالکل ویسے ہی شکل و صورت میں تھے، جبکہ انہیں تو بوڑھا ہو جانا چاہیے تھا۔ انہیں دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ شاید یہ خواب ہی ہو۔ میرا دماغ سوچوں کی آہنی جال میں پھنس چکا تھا۔ پراسرار سے بھن بھناتی ہوئی سرگوشیاں اب خاموش ہو چکی تھی۔ کتنی آوازیں دی تھی تمہیں، کتنا بلند چیخ چیخ کر تمہیں واپس چلے جانے کے لیے کہا تھا۔ لوگوں کا ایک ہجوم سا میرے ارد گرد کھڑا ہو گیا تھا، لیکن تم نے تو ہماری آواز نہیں سنی۔ کس قدر یہاں ہم نے شور کر ڈالا، کئی بار تمہیں پکڑ کر واپس موڑ دینا چاہا، مگر تمہارے مقدر میں بھی ہمارے جیسا ہونا ہی لکھا تھا۔ اچانک کسی کی آواز بلند ہوئی اور خاموشی کا پردہ چاک ہو کر رہ گیا۔ میری نگاہ اس پر جم سی گئی۔ وہ میرے سامنے میرے قریب کھڑا تھا۔ میں بالکل خاموشی سے کھڑا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ وہ بوڑھا بزرگ میری طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا، آہ میرے بیٹے، مجھے افسوس ہے، تمہاری ابھی عمر ہی کیا تھی۔ بوڑھے بزرگ کی باتوں سے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے یہاں دیکھ کر میں خود حیران ہو رہا تھا کہ کچھ سال پہلے اچانک کہاں چلا گیا تھا۔ وہ منہ سے بڑبڑاتا ہوا ایک طرف کو ہی ہو گیا تھا، تاہم اس کی مدھم سی بڑبڑاہٹ ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ گاؤں کا ایک غریب سا بوڑھا بزرگ تھا۔ اس کی آواز عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ اسے یہاں دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے میں کافی دنوں بعد آج ہوش میں آیا ہوں۔ یہ سب لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گئے۔ ہاں، ہو سکتا ہے افضل نے بتا دیا ہوگا کہ میں اس بند فیکٹری کے بارے میں بات کر رہا تھا اور اسی رات کو تو میں یہاں آ گیا تھا۔ بس میں یہاں بے ہوش تھا اور یہ سب لوگ واپس گاؤں آ گئے ہوں گے۔ بڑا عجیب اتفاق ہوا۔
میں خاموشی سے کھڑا ہوا سوچوں میں گم تھا، پھر اچانک ایک سوچ نے مجھے ہوش سا دلا دیا اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میری نگاہیں افضل کو ڈھونڈنے لگی، وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا کہ اسے یہاں آنا چاہیے تھا، وہ میرا بہترین دوست تھا۔ کسے دیکھ رہے ہو؟ اچانک ایک آواز ابھری اور میں نے آواز کی جانب دیکھا۔ وہ اپنے دوست افضل کو مختصر سا جواب دیا اور اپنے پاس کھڑے ہوئے ایک لڑکے کو دیکھنے لگا۔ مجھے اس کا چہرہ یاد تھا، وہ ہمارے ساتھ میٹرک تک پڑھا تھا۔ مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، افضل، وہ شاید زندہ ہی ہوگا، وہ لڑکا اسپاٹ سے لہجے میں بولا۔ یہ عجیب و غریب جواب تھا، مجھے اس پر حیرت ہونے لگی۔ کیا مطلب؟ میں نے سرگوشی کی روح سے بغور دیکھا۔ مطلب یہ کہ ہم سب تو مر چکے ہیں، ہم سب یہاں روحیں ہیں۔ وہ لڑکا کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور بولا، اور پھر ہر طرف بلند آواز اور قہقہے پوری عمارت میں گونجنے لگے۔ اس کی بات سن کر میں لڑکھڑا سا گیا۔ گونجتے ہوئے ان مکروہ قہقہوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے عمارت کی چھت ہی نیچے گر جائے گی۔ اپنی بکواس بند کرو، میں نے ایک بار غصے میں چیختے ہوئے کہا اور وہ شور اچانک سے تھم گیا۔ ایک بار پھر سے گہری تشویشناک خاموشی چھا گئی۔ وہ سب لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے جبکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میرا سر چکرا رہا تھا، مجھے سخت وہم ہو رہا تھا کہ میں بے ہوشی کے عالم میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، یا واقعی یہ گاؤں والے مجھے ڈھونڈ لینے کے بعد مزید خوفزدہ کر رہے ہیں۔ میں عقل و شعور سے معاف ہو چکی تھی۔ لگتا ہے کہ وہاں کوئی موجود ہے، اچانک وہی بوڑھا بزرگ بولا اور میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بوڑھے کا کانپتا ہوا ہاتھ اس دروازے کی سمت اٹھا جہاں لوہے کا بڑا سا وہی دروازہ موجود تھا جہاں سے میں اس عمارت کے اندر داخل ہوا تھا، اور وہ دروازہ بند تھا۔ سبھی لوگوں کی افسردگی سے خاموش ہو گئے۔ اچانک اس بڑے سے دروازے کے پاس ایک بڑا شور سا پیدا ہوا اور دور دور تک گونجتا ہوا کہیں ڈوب گیا۔ مجھے وہ شور آج بھی ذہن نشین ہے۔ ہاں بالکل، وہ آہنی رنجش آمیز شور اسی زنگ آلود تالے کے گرنے سے ہوا تھا، لیکن وہ تالا تو پہلے ہی نیچے گرا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے ہی تو نیچے گرا تھا، تو اب یہ شور کیوں کر ہوا؟ میرے ذہن میں خیالات کے کیڑے رینگنے لگے۔ باقی موجود لوگوں کی طرح اب میں بھی دم ساتھ کر خاموشی سے کھڑا تھا۔ ماحول میں پراسرار سی دہشت تھی۔ اچانک وہ لوہے کا بڑا سا دروازہ بغیر کسی رکاوٹ کے کھل گیا۔ دروازے سے باہر کا ماحول چھائی ہوئی رات کی خبر دے رہا تھا۔ ایک خوبرو نوجوان لڑکا کالی شرٹ اور نیلی پینٹ میں بہت پیارا لگ رہا تھا، دبے پاؤں اندر داخل ہوا اور اس نے ٹارچ آن کر دی۔ روشنی پیدا ہوتے ہی میرے پاس کھڑے ہوئے سبھی لوگوں نے بلند آوازوں سے ایک شور سا مچا دیا۔ واپس چلے جاؤ ورنہ تم بھی مارے جاؤ گے، واپس چلے جاؤ۔ سارا ہجوم اس نوجوان کو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ سبھی لوگ اس کی طرف لپک گئے، اسے ہاتھوں سے پکڑ کر واپس موڑ دینا چاہتے تھے، مگر ان کے ہاتھ ہوا سے آر پار ہو رہے تھے۔ اس نوجوان کو کوئی پرواہ نہ رہی، اسے کوئی آواز، کوئی آہٹ سنائی نہیں دی، اسے کسی کا کوئی لمس محسوس نہیں ہوا۔ میں دور کھڑا وہ سب تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خوبصورت جوان ٹارچ کی روشنی میں بالکل خاموشی سے ادھر ادھر کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اسے واقعی کوئی آواز نہیں سنائی دی، وہ بھی شاید میری طرح ہی ابھی خود کو یہاں اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ اسے کوئی اور وجود دکھائی جو نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہماری ہی گلی کا ایک لڑکا تھا اور اس کے نقش نے میں نے پہچان لیے تھے۔ وہ افضل کا چھوٹا بھائی تھا۔ آخری بار جب اسے میں نے دیکھا تھا تو وہ 9 سال کا تھا، ایک معصوم اور چھوٹا سا پیارا سا بچہ، اور آج وہ نوجوان ہو کر 20-25 سال کا ایک خوبصورت نوجوان لڑکا بن چکا تھا۔ اس کے سنہرے خوبصورت بال اور ہلکی سی نیلی آنکھیں اسے اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس کو یہاں دیکھ کر میں خود پر قابو نہ کر سکا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف دوڑ پڑا۔ میں اس کے قریب پہنچا اور جاتے ہی اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن میرا ہاتھ ہوا کی طرح اس کے ہاتھ سے گزر کر الگ ہو گیا اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ اسے میرے ہاتھ کا لمس محسوس نہ ہوا۔ میں بلند آواز سے اسے بلا رہا تھا لیکن وہ بالکل خاموشی سے اپنی لگن میں مصروف تھا۔ مجھے اپنی تمام باتیں یاد آنے لگی۔ میری نظر باقی موجود لوگوں پر تھم سی گئی۔ وہ سارا ہجوم اب بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرتے ہوئے دکھائی دینے لگے، ان کے چہرے بھی اداس نظر آ رہے تھے۔ مجھے بھی میرے گالوں پر نمی محسوس ہونے لگی، میری آنکھوں میں اشک بھر آئے۔ میں جی بھر کر رونا چاہتا تھا، کسی اپنے بہت اپنے کے سینے سے لگ کر ہر آنسو بہا دینا چاہتا تھا، دل کے درد کو آنکھوں کی سیاہی سے لکھ دینا چاہتا تھا۔
سارے شوق، خواب و خیال اور تمنائیں، تمام تر ذمہ داریاں جلا کر خاک ہو چکی تھی۔ مجھے میری جنت، میری امی کے معصوم خوبصورت بزرگ چہرے اور بالوں کی سفیدی کی یاد تڑپانے لگی۔ مجھے میرے باہمت اور پیار سے پالنے والے ابو کی یاد رلانے لگی۔ نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوں گے۔ اولاد کے گم ہو جانے کا درد اور غم کیسے برداشت کیا ہوگا۔ زندگی کس قدر انہونی ہے۔ میری زندگی کا اختتام ہو چکا تھا اور روح کسی ظالم خوفناک بدرو کی قید میں سزا بھگت رہی تھی۔ کتنے سال بیت چکے تھے۔ ماضی آج ہی کی طرح حال محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے آج ہی تو ہوش آیا تھا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں بے ہوش نہیں ہوا تھا، بلکہ میری موت نے مجھے سنبھال لیا تھا۔ میں زندہ نہیں رہا تھا۔ زندگی انہی اندھیروں میں کہیں گم ہو چکی تھی اور روح تو اس عمارت کی مضبوط چار دیواری کے اندر کسی خوفناک آتما کی باندی بنا دی گئی تھی۔ اب یہی کل کائنات تھی، اب یہی اندھیروں میں سزا بھگتنی تھی۔ کب تک؟ آخر کب تک؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں اپنی ہی موت کا ماتم منا رہا تھا، اپنے ہی سوگ کو اپنے دل سے بیان کرتا ہوا بالکل خاموش تھا۔ بس آنکھیں آنسو بہا کر سب کو بتا رہی تھی کہ زندگی کس قدر انمول ہوتی ہے۔ ہر طرف چھایا ہوا سیاہ اندھیرا اور گہرا سناٹا ہماری بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک موبائل کی گھنٹی نے چھائے ہوئے اس گہرے سناٹے کو پھاڑ کر رکھ دیا۔ وہ گھنٹی اس جوان لڑکے کے موبائل میں گونجی۔ اس نے اپنی بلیو جینز کی جیب سے موبائل باہر نکالا اور گھنٹی بند کر کے موبائل دوبارہ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ میری نظر اس کی طرف تھی۔ وہ موبائل جیب سے نکالتے وقت کوئی سفید سی چیز بھی ساتھ ہی نکل کر نیچے گر گئی تھی اور اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ میں نے قریب جا کر وہ سفید چیز کو بغور دیکھا۔ وہ ایک پینسل تھی۔ یہ سوچ کر میرے ہاتھ اسے پکڑ نہیں پائیں گے، میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی اور میں حیران ہو کر رہ گیا۔ میں پینسل کو زمین سے اٹھا چکا تھا۔ مجھے خیال نے ہوشیار سا کر دیا اور میں افضل کے اس جوان بھائی کی طرف تیز رفتاری سے چل پڑا۔ وہ چلتا ہوا کچھ آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، سو میں جلد ہی اس کے بالکل قریب پہنچ گیا اور اس کے آگے وہی پینسل گرا دی۔ ایک ہلکا سا شور پیدا ہو کر ختم ہو گیا، لیکن وہ حیران تھا کہ اسے وہ شور سنائی نہ دیا۔ میرے ہاتھ میں ابھی بھی بیٹری پکڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے آن کر دیا۔ مدھم سی سفید روشنی میرے آس پاس پھیل گئی، لیکن افضل کے بھائی کو وہ روشنی بالکل دکھائی نہیں دی۔ الجھن میں پیچ و خم کھا کر رہ گیا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اسے کچھ بھی محسوس کیوں نہیں ہوتا، کچھ بھی سنائی کیوں نہیں دے رہا، کچھ دکھائی کیوں نہیں دے رہا۔ میں پریشان تھا۔ میں نے گرد آلود لوہے کی مشینوں کے نازک حصے پر زوردار ہاتھ مارا تاکہ شور سے وہ ڈر کر بھاگ جائے، لیکن اسے شور کی آواز ہی سنائی نہیں دے رہی تھی، جبکہ لوہے کی باریک سی چادر کا شور تو دور دور تک جنبش کرنے لگا تھا۔ وہ بہرا تو ہو سکتا ہے لیکن اندھا نہیں۔ نہ جانے کیسی جگہ تھی یہ، جہاں کسی زندہ انسان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک طرف کھڑا ابھی بھی اس جوان لڑکے کو اداس نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہی سفید چمکتی ہوئی تیز روشنی دکھائی دی اور وہ زندہ جسم کی طرف بڑھنے لگی، جو ہاتھ میں روشن ٹارچ پکڑے ہوئے بالکل خاموش کھڑا تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جوان وجود نیچے گر گیا، جبکہ خوفناک بوڑھی بدرو جا کر اس پر جھک گئی۔ اندھیرے میں عجیب سا شور سنائی دینے لگا، جیسے کوئی بھوکا کتا کسی ہڈی کو چبا چبا کر کھا رہا ہو، جیسے کسی پیاسا گھٹک گھٹ پانی کے لمبے گھونٹ بھر رہا ہو۔ چند ثانیے یہ بھیانک سا شور ماحول کو دکھتا رہا، پھر وہی سنگین خاموشی چھا گئی۔ رات کی اس خاموشی اور سناٹے کے اندوناک اسرار میں آج پھر کسی انسان کا گوشت اور خون ایک ظالم اور خوفناک بوڑھی ڈائن کا لقمہ بن چکا تھا۔ میرے سامنے ہی وہ خوفناک چہرے والی بدرو کپڑوں سمیت اسے ہڑپ کر چکی تھی، لیکن اس کی روح ابھی بھی وہیں پر لیٹی ہوئی تھی، بدمستی میں سوئی ہوئی پڑی تھی۔ مجھے میرا حال بھی یاد آ گیا۔ میری درگت بھی اسی طرح سے کی گئی تھی۔ یہاں سبھی موجود روحوں کا جسم اس کری ناک شکل والی چڑیل نے کھا لیا تھا۔ وہ آج جا چکی تھی۔ کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے۔ یہ عجیب سی جگہ تھی جہاں ہم روحیں قید ہو کر رہتی تھیں۔ ہم ایک دوسرے کو تو چھو سکتے تھے، ہر چیز کو اٹھا سکتے تھے، شور کر سکتے تھے، لیکن صرف کسی زندہ جاندار کو کچھ بھی محسوس نہیں کروا سکتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں وقت سرکتا رہا۔ دن کی روشنی جب عمارت کی دیواروں میں لگے ہوئے کانچ سے اندر آتی تو ہم ایک دوسرے کی نظروں سے کہیں اوجھل ہو جاتے۔ ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ نہ جانے یہ کیا تھا، بس یہی جو کچھ تھا اب یہی تھا۔
نہ جانے کب تک رہے گا اور نہ جانے کتنا عرصہ بیت گیا۔ وہ خوبصورت لڑکا ابھی بھی وہیں فرش پر بے ہوش تھا۔ اسے جب ہوش آئے گا تو وہ بھی میری طرح پاگل ہو جائے گا۔ ہاں، اس وقت تک جب تک کوئی زندہ انسان اس کے سامنے مر نہیں جاتا، اسے اس وقت تک خود کو روح تسلیم کرنے پر یقین نہیں آئے گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب دوبارہ کسی معصوم کا اس طرح سے قتل ہو۔ مجھے اپنے درد اور غم کی تکلیف کا احساس ہوتا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری طرح کوئی اور بھی اس ظلم اور بھیانک درد کی تکلیف سے گزرے۔ میں یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ چیخو پکار کو زندہ انسان نہیں سن سکتے، اور میں بتانا چاہتا تھا کہ اس بند فیکٹری میں ہم جیسا کوئی نہ آئے، ورنہ اس کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ میں پڑھا لکھا تھا، مجھے صرف کاغذ کی ضرورت تھی۔ قلم میرے پاس موجود تھا۔ وہ خوفناک بوڑھی چڑیل کبھی کبھی رات کے وقت آتی اور سب کو موجود پا کر واپس چلی جاتی۔ وہ جب بھی آتی اس کے بھیانک قہقہے کبھی رکتے نہیں تھے۔ وہ ہم سب پر مسکراتی تھی۔ اس کی خوفناک پھٹی ہوئی آنکھیں دلوں کو چیر دیتی تھی۔ وہ جب چاہتی ہمیں دیوار سے پٹخ دیا کرتی تھی اور ہمیں دردناک سزاؤں سے تکلیف دیا کرتی تھی۔ ہم سب کچھ محسوس ہوتا تھا، بس ایک لہو ہی نہیں بہتا تھا۔ ہم مر کر بھی ہر پل مرا کرتے تھے۔ بس اگر کوئی اس خوفناک ڈائن کے ظلم و جبر سے محفوظ تھا تو وہ وہی خوبصورت جوان لڑکا، جس کی روح ابھی بھی ہوش میں نہیں آئی تھی، اور شاید ایک طویل مدت یوں ہی بیت چکی تھی۔ مجھے معلوم پڑ گیا تھا کہ جس دن یہاں کوئی اور انسان آ جائے گا، یہ اسی دن ہوش میں آئے گی۔ کچھ لوگوں کی سوچ اور خیالات یکسر مختلف ہوتے ہیں، مگر ٹھکانے جدا ہوتے ہیں، منزل ایک ہوتی ہے۔ جیسے ہماری منزل یہ بند فیکٹری تھی، ہمارا انعام یہ کالا اندھیرا اور پرسکوت سناٹا، اور ہماری رہبر ایک کری ناک اور مکروہ ڈرونی شکل والی بوڑھی آتما، جسے دیکھتے ہی روح بھی کانپ جائے۔ ہم بہت ساری روحیں یہاں قیدی بنا دی گئی تھی۔ کئی آندھیاں، طوفان، بارشیں برس کر گزر گئیں۔ کئی موسم بدلتے ہوئے بیت چکے، مگر وقت کے بہتے ہوئے دھارے اپنی رفتار کو نہ بھولے تھے۔ میں ایک رات یوں ہی عمارت کے اندر گشت کرتے ہوئے ایک طرف کو چلتے ہوئے جا رہا تھا۔ میرے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ٹارچ کبھی روشن نہ ہوئی تھی۔ میں اسے خود سے کبھی الگ نہ کر سکا۔ شاید مرتے وقت یہی میرا رخت سفر تھا۔ میں تیز رفتاری سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ عمارت کے اندر ایک راہداری سی تھی۔ چلتے چلتے میں ایک چھوٹے سے کیبن کے پاس رکا۔ وہ کیبن ماضی میں ضرور کسی افسر کا دفتر رہا ہوگا۔ اندھیروں میں بھی میری آنکھیں ہر چیز کو ہلکا واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ میں زندہ نہیں تھا، شاید اسی لیے میں نے دروازے کو کھولنے کے لیے اس پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالا۔ ایک عجیب سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ وہ دروازہ کھلتا گیا۔ خاموشی کے عالم میں ایک پراسرار سا شور پوری عمارت کے اندر گونجتا چلا گیا۔ لوہے کے چھوٹے چھوٹے خانوں والی ایک بڑی سی ریک بنی ہوئی تھی، جس میں کچھ خانے بالکل نئے تھے۔ دفتر کسی کباڑی کی اجڑی ہوئی دکان جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ ہر طرف مٹی جم چکی تھی اور جالوں نے اوپر تک چھت سے اپنی منزلیں بنا لی تھیں۔ میرے ذہن میں میرا وہ مقصد مجھے یاد آیا جس کے تحت میں اس دفتر میں گیا تھا۔ مجھے صرف کسی صاف پیپر کی ضرورت تھی جو خالی ہو، کہیں وہ آدم خور بوڑھی بدرو نہ آ جائے۔ میں ڈر بھی رہا تھا، اس خوفناک چڑیل سے یہ سب کچھ چوری کرنا تھا۔ یہی سوچ کر میں ایک لوہے کی ریک کی طرف بڑھ گیا جہاں کافی سارے خانے بنے ہوئے تھے، اور کچھ خالی کاغذ مجھے وہاں مل گئے۔ کاغذ ملتے ہی میں وہاں رکا نہیں تھا، اس دفتر کو دوبارہ بند کر چکا تھا۔ میں واپس انہی مشینوں کی بنی ہوئی لمبی قطاروں میں ایک جگہ جا بیٹھا۔ اب میں وہاں صرف میں تھا اور میرے سامنے کرتاس و قلم موجود تھے۔ یہ میرے ماضی کے جھروکوں کی آپ بیتی کی ایک داستان مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ کسی منظر کو دیکھتے ہوئے لکھنا آسان ہوتا ہے۔ آج میں بھی لکھ رہا ہوں۔ جو بھی کوئی آنکھ سے اس تحریر کو پڑھے گا اسے نظر انداز مت کرے، ورنہ بھیانک اندھیروں کی اندوناک خاموشیوں میں جسم چبا لیا جائے گا اور روح کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے گا۔ بند فیکٹری روحوں کے لیے ایک دہشت ناک کالی قبر ہے، اور یہ قبر ایک بوڑھی مکروہ شکل والی آدم خور خوفناک چڑیل انسانی روحوں سے بھرتی ہے۔ ایک زمانہ بیت چکا، کچھ بھی خبر نہیں کہ کون سا سال، دن اور مہینہ چل رہا ہے۔ کوئی احساس نہیں کہ موسم سرد ہے یا گرم چل رہا ہے، بس اندھیرا، خاموشی ہے، اور ہم بے شمار تمام روحوں پر اس ظالم آتما کی دہشتناک قہقہے دار سزائیں، اور ہماری ہمیشہ کی قید۔ بس یہی حالت ہے۔ ہماری روحیں قیدی اور باندھی بنا دی گئی ہیں۔ بند فیکٹری میں کبھی کوئی انسان نہ آئے۔ ایسی بھول کبھی مت کرنا، ورنہ یہاں جو کوئی بھی آیا کبھی واپس نہیں گیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ وہ ناقابل یقین سچ ہے جس پر یقین کرنا ممکن نہیں، لیکن میں یہاں صدیوں سے قید ہوں۔
جو کچھ میرے ساتھ ہوا اور آج تک جو کچھ میں نے اس بند فیکٹری میں دیکھا ہے وہ سب میں تحریر کر رہا ہوں۔ بند فیکٹری کی یہ عمارت جس میں مشینیں زنگ آلود ہوں، اس ساری عمارت کے اندر کوئی سحرانگیز طلسم پہرے دار مقیم ہے۔ جو بھی کوئی اندر داخل ہو پھر کبھی باہر نہیں جا سکا۔ صدیوں سے صرف ایک ہی چیز میں نے ہمیشہ ایک ہی انداز میں محسوس کی، عمارت کے اندر داخل ہونے کا وہ لوہے کا بڑا سا مضبوط دروازہ اور اس پر باہر کی جانب لگا ہوا زنگ آلود تالا۔ وہ دروازہ کھلتے وقت کبھی آواز نہیں کرتا اور اس پر لگا ہوا تالا ہاتھ کے ایک ہلکے سے لمس سے خود ہی نیچے گر جاتا ہے اور یہ ایک آہنی شور دور دور تک گردش کرتے ہوئے تھم جاتا ہے۔ بس آج تک یہی ایک چیز مجھے محسوس ہوتی ہے جو ہمیشہ ایک جیسی ہی رہی۔ کاغذ ختم ہو گئے تھے، میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ زندگی سے موت تک اور موت سے روح کی دردناک قید تک حرف بہ حرف سب کچھ تحریر کر چکا تھا، اور اب صرف مجھے تیز چلتی ہوئی کسی آندھی کا انتظار تھا۔ مجھے یقین ہے کہ چلتی ہوئی تیز ہوائیں میرا یہ سچ کسی انسان کے ہاتھ میں ضرور لگائیں گی، شاید میرا لکھا ہوا کسی کی جان کو بچا سکے۔ وہ دسمبر کا ایک سہانا دن تھا، ہلکی سی دھوپ میں نامعلوم ٹھنڈ کا احساس تھا، سورج سر پر تھا اور کالج کے گراؤنڈ کے ایک کونے میں شیشم کے درخت کے نیچے کوئی لڑکا سر جھکائے بیٹھا تھا، بالکل خاموش۔ وہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ سلمیٰ اپنے دوست کو ڈھونڈتے ہوئے گراؤنڈ کی طرف نکل پڑی۔ اسے دور سے ہی اپنا دوست بیٹھا ہوا دکھائی دیا اور وہ چلتے ہوئے جلد اس کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ ہیلو جناب، کیا پڑھ رہے ہو؟ سلمیٰ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ سلمیٰ کی اچانک آواز سن کر وہ چونک گیا۔ یار یہ عجیب کتھا ہے، حاشر نے سلمیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا اور کاغذ اس کے سامنے رکھ دیا۔ جمی ہوئی مٹی سے بھرے ہوئے وہ چند کاغذ کسی ڈوری سے گویا نتھی کیے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ پرانے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ سلمیٰ نے اسپاٹ لہجے میں کہا، جبکہ وہ بھی ان کاغذات کی طرف بغور دیکھنے لگی، اور پھر حاشر نے اسے ہر بات بتا دی۔ سلمیٰ کے چہرے پر حیرانگی واضح دکھائی دینے لگی۔ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے ہوئے ان اوراق کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں وہ سب کچھ لکھا ہوا پریشان کرنے لگا۔ تمہیں یہ کہاں ملے؟ سلمیٰ نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یہ مجھے پکی سڑک کے کنارے اگی ہوئی گھاس میں اٹکے ہوئے دکھائی دیے۔ جہاں پر وہ بند فیکٹری ہے وہیں سے گزرتے وقت یہ مجھے نظر آئے تھے اور میں نے اٹھا لیے۔ حاشر نے سلمیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ان دونوں کے چہروں پر تشویشناک پریشانی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا خیال ہے اسے پھر آزما لیا جائے؟ یہ واقعی سچ ہے یا پھر ایک کہانی؟ یہ حاشر کی آواز تھی جسے سن کر سلمیٰ کی آنکھوں میں گمنام سا ڈر دکھائی دینے لگا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، یہ نیا زمانہ ہے، پرانی باتوں کو چھوڑو۔ سلمیٰ نے انکار کرتے ہوئے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، لیکن حاشر اس بار خاموش ہی رہا۔ اس نے وہ کاغذ اٹھا کر اپنی کتاب میں رکھ لیا اور پھر وہ وہاں سے اٹھ کر ایک طرف چل پڑا۔ وہ دونوں کسی بات پر ایک دوسرے کو مخاطب کرنے لگے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اب وہ مین گیٹ سے باہر آ گئے تھے۔ سورج ڈوب کر آسمان پر اب اپنی چاند کو جگہ دے چکا تھا اور چاند پورے جوبن سے چمک رہا تھا۔ پکی سڑک آج بھی بالکل سنسان تھی۔ دور ایک تیز روشنی آہستہ آہستہ اسی جگہ کی طرف بڑھتی ہوئی آ رہی تھی جس جگہ وہ بند فیکٹری آج بھی کسی بے نیاز فخر و غرور سے سینہ تانے ہوئے کھڑی تھی۔ وہ زرد روشنی کسی موٹر سائیکل کی تھی۔ ہلکے سے شور کو پیدا کرتے ہوئے وہ موٹر سائیکل شہر کی طرف سے آ رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ روشنی بند فیکٹری کی طرف اترنے والے پکے راستے کی طرف مڑ گئی۔ اب موٹر سائیکل کی روشنی کو بند کر دیا گیا تھا۔ فیکٹری کی بیرونی اونچی فصیل کے اندھیرے میں وہ موٹر سائیکل رک گئی۔ وہ 3 لوگ تھے۔ اندھیرے کی کالی چادر میں انہیں دیکھنا محال تھا۔ دسمبر کی یہ رات سرد تھی۔ وہ اور خوف سے بے پرواہ ہو کر ایک طرف کو چل پڑے اور پھر اس جگہ پہنچ گئے جہاں وہ بیرونی دیوار گری ہوئی تھی۔ فیکٹری کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ احتیاط سے چل رہے تھے۔ تھوڑی ٹھنڈ تھی اسی لیے وہ تینوں اپنی چادروں میں چھپے ہوئے مشکوک سے لگ رہے تھے۔ پھر وہ دبے پاؤں بڑے سے آہنی دروازے کے پاس جا کر رک گئے۔ کچھ دیر وہاں گہرا سکوت منڈلاتا رہا۔ وہ تینوں بالکل ایک دوسرے کے قریب ہو کر ابھی تک خاموش کھڑے تھے۔ ماحول بہت بھیانک تھا۔ وہ عمارت کے اندر داخل ہونے والے ایک بڑے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ یہ ہے وہ دروازہ اور یہ وہی زنگ آلود تالا ہے۔ یہ حاشر کی آواز تھی۔ وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ ٹارچ اسی کے ہاتھ میں تھی اور وہ ٹارچ کی مدد سے اپنے ساتھ آئے ہوئے دیگر 2 افراد کو وہ تالا دکھا رہا تھا۔ اچھا، کیا تم نے اس کہانی میں اس دروازے کے متعلق پڑھا تھا؟
ایک مردانہ آواز نے آہستگی سے جواب دیا۔ جوابی طور پر کوئی آواز نہیں ابھری۔ حاشر نے ٹارچ ان دونوں کی طرف گھما دی، جیسے وہ انہیں چپ رہنے کا اشارہ کر رہا۔ وہ دونوں حاشر کے دوست تھے۔ حاشر ایک قدم آگے بڑھا اور اس نے تالے کو آہستہ سے ہاتھ لگایا۔ تالا ان کے سامنے خود بخود کھل کر نیچے گر گیا اور ایک بھاری ساہنی شور دور تک جنبش کرتا ہوا کہیں ڈوب گیا۔ وہ تینوں یہ منظر دیکھ کر وہاں رکے نہیں، ان کے دل پھٹ جانے کو تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور پھر وہ اپنی موٹر سائیکل پر سوار قدرے تیز رفتاری سے واپس شہر کی طرف نکل پڑے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ وہ کہانی واقعی سچی آپ بیتی ہے۔ ان تینوں کی کوشش سے وہ کہانی پوسٹرز پر لکھی ہوئی اب شہر کی ہر دیوار پر چسپاں تھی۔ وہ بند فیکٹری آج بھی اپنی مضبوط بنیادوں پر وہیں کھڑی ہوئی موجود تھی، لیکن اب اس کا راز کھل چکا تھا۔ اب کوئی انسان وہاں اندھیرے کا لقمہ نہیں بنتا تھا۔ وہی اندھیرا اور سناٹا آج بھی وہاں در و دیوار پر رینگتا ہے، لیکن اب کسی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ بند فیکٹری ابھی بھی موجود ہے۔ کئی لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں، لیکن صرف دن کے وقت، اور کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی اس بند فیکٹری کے اندر جانے کی۔